अस्सलाम वालेकुम। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट पे ये दूसरी वीडियो मैं बना रहा हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट को समझने के लिए मैं पहले तो आपसे ये मशवरा दूंगा कि मेरी पहली जो वीडियो मैंने बनाई है सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, वो ज़रूर देख लें। वो हेल्पफुल होगी आपको समझने में सेल्फ रिस्पेक्ट के हवाले से, क्योंकि जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मुकम्मल मैंने कोशिश की है अपने उस मौजू का अहाता करूं, सेल्फ कॉन्फिडेंस का। सेल्फ कॉन्फिडेंस पहला मरहला था और पहला मरहला होता है सेल्फ रिस्पेक्ट का। सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप यूँ समझिए कि ये इब्तदा है मंजिल की, और सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ये इंतहा है आपकी, बल्कि इसे आप अपनी मंजिल समझिए। देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत अच्छा बनाया है, बल्कि अल्लाह ताला ने बता भी दिया है, अच्छा बना के बता भी दिया है कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन बनाया है। तो जे साडे रब ने सानू बेहतरीन बनाया है, जी अच्छा बनाया है, तो फिर सानू चाहिए है कि असीं खुद भी अपने आप को अच्छा बनाइए। हमारे रब ने हमें अच्छा बनाया है, तो सवाल तो ये पैदा होता है कि हम खुद ही देखें, अपना मुहासबा तो करें कि हमें रब ने अच्छा बनाया है, आया हम अच्छे हैं या नहीं हैं। और दूसरी सबसे अहम बात है, क्योंकि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ रिलेट करके मैंने बनाई है, ये दो मरहलों में ये बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर आप खुद अपनी इज़्ज़त नहीं करेंगे, इसकी मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं खुद अपनी इज़्ज़त ना करूँ तो कोई दूसरा मेरी इज़्ज़त क्यों करे। मैं खुद अपने आप को जब काबिल इज़्ज़त समझता ही नहीं हूँ तो दूसरा मुझे काबिल इज़्ज़त कोई क्यों समझेगा। सवाल तो पैदा होता है। अगर मुझे खुद पे यकीन ही नहीं है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, तो दूसरा मुझ पे क्यों यकीन करे कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। अगर मुझे खुद पे यकीन ही नहीं है कि मैं दुनिया में कोई अच्छा काम कर सकता हूँ, तो दूसरे मुझ पे ये यकीन क्यों करें कि मैं कोई अच्छा काम कर सकता हूँ। इकबाल ने इस बीमारी को समझा बड़ा अच्छे अंदाज में, और तवील अरसे बाद देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की जो तालीमात हैं, सहाबा कराम की ज़िंदगियों का आप मुताला करें तो उन्हें अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस था, और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी उनको एहसास था। हर एक की सेल्फ रिस्पेक्ट थी, उसका ख्याल भी रखा जाता था। एक सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल यह है कि कोई दूसरा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखे, एक आपने खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है। हमारा आज का नौजवान रास्ते से भटक गया है। वो खुद अपनी वो चाहता है कि दूसरे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखें, खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं रखता। कॉन्फिडेंट भी नहीं है, कॉन्फिडेंस भी नहीं है। पहली वीडियो में जैसे मैंने अर्ज किया था, एक तो ये बात है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, इब्तदाई गलत है। अगर इब्तदा ठीक है, कॉन्फिडेंस है भी, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, अपनी इज्जत नहीं कर रहा। वजह यह है कि माशरे में गुनाह बुराइयां इस कदर आम हैं कि उसकी नज़र बुराई की तरफ, मनफी पहलू की तरफ जाती है, मुस्बत तरफ उसकी सोच नहीं आ रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को यह बात समझाई, सहाबा कराम समझे, और इसी जज्बा खुदी के जिंदा होने की वजह से इस्लाम दुनिया पे छा गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम में यह जज्बा, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला जज्बा जिंदा कर दिया, और आइंदा आने वाली नस्लों में जब तक यह जज्बा जिंदा रहा, मुसलमान दुनिया पर हुकूमत करते रहे। और जब ये जज्बा फ़ौरन आया भी नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो अल्लाह के नबी थे, उनकी तालीमात से ये जज्बा आया है। और ज़ाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को टीच किया, जिन लोगों को एजुकेट किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे टीचर थे वो लोग वैसे बने। हमारा आज का टीचर या एजुकेट करने वाला खुद भी कॉम्पिटेंट नहीं होता तो वो दूसरों को क्या एजुकेट करेगा, वो दूसरों को कैसे संवारेगा, उनके इखलाक को, उनके किरदार को कैसे बेहतर बनाएगा। हम उस मेयार के नहीं हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छा मुअल्लिम तो दुनिया में इंसानी तारीख में वो और कोई नहीं हो सकता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके वो मुअल्लिम थे, उनके फिर आगे जो उनके ताल्लुम थे, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा, वो भी जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजवाब बेमिसाल मुअल्लिम थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ताल्लुम थे वो भी लाजवाब थे, उनकी भी मिसाल नहीं दे सकती। ये तो हो गई एक बात। दूसरे मरहले में मैं आपसे मैं इकबाल के हवाले से भी थोड़ी सी बात करूँगा। इकबाल ने
طویل عرصے کے بعد، بلکہ میں آپ کو یہ بھی اسلامی ہسٹری کا بھی میں طالب علم ہوں، میں نے مطالعہ کیا ہے بہت سے معاملات میں سائنس کے میدان میں مسلمانوں نے خاص طور پر ابتدائی 300 سالوں میں زبردست کام کیے ہوئے ہیں، اپنے اپنے شعبوں میں بڑی لاجواب قسم کی ہستیاں الحمدللہ اسلامی دنیا میں پیدا ہوئی ہیں. انہی کی وجہ سے آج ہمارا یہ سسٹم ہے تھوڑا بہت چل رہا ہے، ورنہ آج تو ہمارا جو حال ہے، جو پریکٹیکلٹی ہے ہماری لائف میں، جو عملیت ہے وہ ہے ہی نہیں ہے. سارا کچھ تھیوریٹیکل چیزیں تو ہیں، لیکن جو چیزوں پر عمل کرنے کی جہاں تک بات ہے اس حوالے سے تو ہم آج کی نسل تو ہے ہی زیرو. تو یہ ہم اپنے بزرگوں کا دیا ہوا ان کی دعاؤں کے طفیل بس نظام چل رہا ہے تو چل رہا ہے، ورنہ وی آر نتھنگ رائٹ ناؤ. اقبال نے بہت طویل عرصے کے بعد، میں تو کہتا ہوں باقی میں نے کسی نے نہیں دیکھا کہ اس جذبے کو خود ہی کو اپنا اتنا اچھے انداز میں کسی نے موضوع بنایا ہو. اگر آپ نے کسی اور کو بھی اسلامی مفکر کو، کسی اسلامی اکابرین میں سے کسی کو دیکھا ہو جس نے اس سبجیکٹ کو اپنا موضوع بنایا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. مجھے نہیں لگا. باقی بہت اچھے موضوعات پر مسلمانوں نے بولے بھی، قلم بھی اٹھائے جو میں نے اسٹڈی کی ہے، لیکن یہ خود ہی کے جذبے پر یا سیلف رسپیکٹ کو کے موضوع کو بہت کم میری نظر سے نہیں گزرا. اقبال نے سیلف رسپیکٹ کو اپنا موضوع بنایا اور سیلف رسپیکٹ کے جذبے کو سمجھانے کے لیے امت کے نوجوانوں کو، امت مسلمہ کو سمجھانے میں اقبال کی شاعری کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا بڑا اہم کردار ہو سکتا ہے. اقبال کا یہ میں تھوڑا سا کوٹ بھی کرتا ہوں اقبال کو یہاں پر ایک دو، ویسے تو ان کی پوئٹری میں خود ہی ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی، میں کچھ ایک دو جگہوں سے کچھ کوٹ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ اقبال فرماتے ہیں کہ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان و کرسی و عرش خودی کی زد میں ہے ساری خدائی. اقبال کہتے ہیں سب کچھ ایوری تھنگ از خودی. سیلف رسپیکٹ از ایوری. سیلف رسپیکٹ آپ کی جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے. جہاں آپ کی سیلف رسپیکٹ جا رہی ہو وہاں میرے خیال میں اقبال یہی کہہ رہے ہیں وہاں تو مر بھی جاؤ تو بہتر ہے. تمہاری سیلف رسپیکٹ نہیں ہے تو یہ جسم، یہ بت آپ کا بیمانی ہے. سیلف رسپیکٹ آپ کو انسان بناتی ہے، اور سیلف رسپیکٹ نہیں ہے تو آپ انسانیت کے درجے سے ہی آپ نکل جاتے ہیں. ایک اور جگہ میں اقبال کا اور کوٹ کروں گا، وہ جس میں خود ہی نہیں ہے اس کے بارے میں اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. اقبال یہاں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ خود ہی جو ہے یہ چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، اور اگر آپ کو میں خود ہی نہیں ہے تو آپ انسانیت کی کیٹاگری سے ہی نکل جاتے ہیں. اور ایک اور جگہ اقبال نے خودی پر یہ ایک اور بڑا زبردست فرمایا ہے، بلکہ یہاں پر اقبال نے نوجوانوں کو، یہ میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، اقبال نے یہ بات کہی ہے نوجوانوں سے، یونیورسٹی والوں، کالج والوں، طالب علموں، استادوں، ہم سب کے لیے یہ بات، ٹیچروں، ہم سب کے لیے یہ کہا ہے. کی کہندے اقبال خادم رضوی دی زبان گل کی تھی جائے یا چلیں اردو میں ہی کرتے ہیں، خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا. مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ و بو کا راز پا جا، برنگ بہرے سائل آشنارا، کفے سائل سے دامن کھینچتا جا. اقبال آج کے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں ہماری کیا خودی ہے؟ بیسیت فرد، بیسیت قوم. میں بیسیت قوم بات کر رہا ہوں کیونکہ بیسیت فرد میں اپنی کیا بات کروں، بیسیت قوم میں اپنے ملک کے حوالے سے، پوری امت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. کیا خودی ہے ہماری؟ چھوٹے چھوٹے سے مفادات کے لیے یہ خودی ہے کہ ہم دوسروں کے آگے جھکے ہوئے ہیں. چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے ہم دوسروں سے بھیکیں مانگ رہے ہیں، دوسروں کی منتیں کر رہے ہیں، خود کو دوسروں سے گھٹیا سمجھا ہوا ہے. ہم نے، مسلمانوں نے خود کو، اچھا خودی میں ایک اور بات، یہ کچھ ایسے بھی ہیں اس وقت دنیا میں، ہمارے عرب بھائی ہیں، میں نے خود بھی گیا ہوں دیکھا ہے، وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہیں، دے آر نتھنگ، کچھ بھی نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی برتر ہیں اور سارے گھٹیا ہیں، اور وہ برتر سمجھتے ہیں. اس حوالے سے تو چلے میں بھی یہی کہوں گا کہ اگر اس حوالے سے کہ عربی ہونے کے ناطے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے سے اپنی نسبت جوڑ کے اگر کہتے ہیں تو اس حوالے سے قابل عزت تو یقیناً ہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں بتایا تھا جو تم کر رہے ہو. میرے نبی کی تعلیم بھائی یہ نہیں ہے. ہمارے اہل عرب، ہمارے بادشاہ، ہمارے شہزادے جو کچھ کر رہے ہیں، خدا کی قسم میرے نبی کی تعلیم یہ بالکل نہیں ہے. میرے نبی کا طریقہ یہ نہیں ہے. میرے نبی کے سے سیکھنے والوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. میرے صحابہ کا طریقہ نہیں ہے. میرے خلفاء کا طریقہ نہیں ہے. میرے ائمہ کا طریقہ نہیں ہے. ان کا یہ طریقہ نہیں ہے. ان کا طریقہ خود ہی ہے. دوسروں سے تم سپیریئر اپنے آپ کو کہیں سمجھتے ہو اور کہیں تم خود ہی دوسروں کے آگے اتنے نیچے جھکے ہوئے ہو. ان کا امپیکٹ پھر پوری اسلامی دنیا میں پڑتا ہے، ہم پہ بھی پڑتا ہے. تو ہم تو خیر عرب ہیں بھی نہیں ہیں. ہم پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کسی بھی مسئلے میں کوئی فتویٰ لینا ہو تو ہم اہل عرب کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. تو وہاں سے ہمیں کیا آتا ہے، وہاں سے تم سے ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے؟ میرے عرب کے انتہائی قابل عزت بادشاہوں سے میں مخاطب ہو کے کہوں گا کہ تم سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ تم تو امت کے پیشوا ہونے کے، تم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا دعویٰ کرتے ہو تو ہمارے رہنما ہو، ہماری رہنمائی کرو. تم ہماری کیا رہنمائی کرو گے؟ تم ہم پہ حکم چلاؤ. ہم تمہاری غلامی کے لیے بھی یار تیار ہیں. اہل عرب کی غلامی بھی ہمارے لیے سعادت ہے. ہم کیوں تمہاری غلامی کریں؟ تمہارے پاس نیچرل ریسورسز ہیں، تمہارے پاس دولت ہے. وہ دولت امریکہ والے، انگلینڈ والے لے کے جا رہے ہیں. اسلامی دنیا کے، بنگلہ دیش کے، افغانستان کے، پاکستان کے، سوڈان کے، غریب ملک ایتھوپیا کے، موریتانیہ کے، افریقہ کے، جہاں پر لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی، ادھر تو تمہارے خزانے نہیں کھلتے. اہل فرانس کے لیے، اہل جرمنی کے لیے، اہل انگلینڈ کے لیے تمہارے خزانے کے منہ کھلے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے تمہاری بلکہ دولت سے فائدہ ہی وہ اٹھا رہے ہیں. اہل اسلام تمہاری دولت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. پھر ہم تمہاری غلامی کیوں کریں؟ خودی یہ چیز ہے کہ ہم میں اگر خودی ہوگی تو ہم اپنے اوپر اپنی قوت بازو پر بھروسہ کریں گے. خودی یہ چیز ہے. اگر تم اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہوتے کر سکتے، اگر تم زندگی، عزت کی زندگی نہیں جی سکتے، مر جاؤ. شہادت کی موت مر جاؤ، عزت کی موت مر جاؤ اپنی عزت کے لیے، کیونکہ عزت کے بغیر یہ زندگی بے معنی ہے. اور ہماری جو عزت ہے، بحیثیت قوم، سب کو پتہ ہے. بحیثیت پاکستانی میں اب اس پہ بات کروں، اس پہ الگ ویڈیو میں بناؤں گا تو آنکھیں شرم سے جھک جائیں گی، آنکھیں شرم سے جھک جائیں گی. بحیثیت قوم بھی اور بحیثیت انڈیویجول. میں اپنی ذات میں اچھا آدمی ہوں الحمدللہ، دیکھنے میں بھی اچھا ہوں، باتیں بھی میں اچھی کرتا ہوں الحمدللہ. میں اچھا آدمی ہوں. میں اپنے اعمال کا جب جائزہ لیتا ہوں، میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں میں نے زندگی میں کس کس مرحلے پہ کیا کیا کیا. بے تحاشا کام میں نے ایسے کیے ہیں جن کا میں اپنے بچوں کو بتا نہیں سکتا. مجھے شرم آتی ہے. میں سچی بات کہہ رہا ہوں، سچی بات کہتا ہوں. میں نے اس قدر گندے کام بھی زندگی میں کیے ہوئے ہیں کہ میں اپنے خدا کی قسم، اور سب کا یہی حال ہے، چاہے مولوی ہے یا دنیا دار ہے، سب کا یہی حال ہے. کہاں گے جائے گی میری خودی؟ اب زندگی کے سٹیج پہ تو مجھے اس وقت میں تو کیا کہتے ہیں وہ ہوگا، سبق سیکھ ہی لیے ہیں. لیکن سچی بات یہی ہے کہ اکثریت ہماری اپنے آپ سے شرمندہ ہے، اپنے کردار کی وجہ سے. بہت سی غلطیاں میں نے کی ہوئی ہیں جن کو دیکھ کے میں ان کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا. ہر ایک کا یہی حال ہے. اپنا محاسبہ کریں، اپنا محاسبہ. اور یہ ہماری خودی کی سب سے بڑی قاتل ہے کہ بحیثیت انڈیویجول. یہی حساب بحیثیت قوم بھی بنتا ہے جب ہم ایک فرد کے طور پہ ہمارا یہ کردار ہوگا. باقی اپنی زندگی کے رویوں پر اچھی طرح سے ہر آدمی غور کر لے. ہماری کہاں سے سیلف رسپیکٹ آئے گی، کہاں سے خودی آئے گی؟ جب یہ ہمارا ہوگا کردار، اپنے ملک کے عدالتوں کا کردار، ہمارے سیاستدانوں کا کردار، بیوروکریسی کا کردار، استاد کا کردار، ڈاکٹر کا کردار، انجینئر کا کردار، محکمہ مال، وکیل، جج، ساروں کے کرداروں کو دیکھیں. اور سو کالڈ خاص طور پہ مجھے گلہ ہے ان دو کو تو میرا اس تباہی کا میں تو ذمہ دار. دو طبقے ہیں جو ہماری اس ساری تباہی کے ذمہ دار ہیں. انہوں نے ہمیں خودی کا سبق نہیں پڑھایا، وہ خود ہی خوددار نہیں ہے. ایک ہمارا مولوی، ایک ہمارا ٹیچر جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے. علم ہے ہی نہیں ہے، عالم بنا ہوا ہے. عاشق رسول ہے ہی نہیں ہے، عاشق رسول بنا ہوا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے. دین کے لیے ایک انچ قربانی نہیں دی، کہتا ہے میں
وارث ممبر رسول ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث تو کہاں سے آ گیا؟ کہتا ہے میں وارث قرآن ہوں، تو کہاں سے وارث قرآن آ گیا؟ قرآن کا وارث تو کیسے؟ تیرے باپ کا ہے، تیرے باپ کا لکھا ہوا ہے قرآن؟ قرآن اللہ کا ہے، اور قرآن کا وارث تو ساری دنیا، سارے انسان ہیں۔ فائدہ وہ اٹھائے گا جو عمل کرے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رہنے کے طریقے، کیسے ہم نے اپنے خالق کو راضی کرنا ہے، خالق کو جو راضی کرے گا وہ کامیاب، یہ خود ہی ہے۔ خالق کو راضی کرنے کی کوشش یہ خود ہی ہے، خالق کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرنا یہ خود ہی کے، یہ آپ کی سیلف رسپیکٹ کے اگینسٹ ہے۔ اپنے خالق کو جو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتا، جس خالق نے تمہیں تخلیق کیا اور جس خالق کے سامنے آپ نے اپنے تمام تارے حسابات اور اکاؤنٹس کے ساتھ جا کے اکاؤنٹیبل ہونا ہے، جواب دینا ہے، اس خالق کو تو نہیں پہچان پایا، تیری خودی کہاں گئی؟ تو وارث کہاں سے آ گیا؟ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تو دعویٰ کرتا ہے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، ان کی زندگی کو تو نے اپنی زندگی میں نہیں لایا، ان کے احکامات کو تو اپنی زندگی میں نہیں لایا۔ صرف اگر تیری زندگی کا مقصد یہ ہے، یہ میں علماء کرام اور ٹیچرز کو، سب کو میں نہیں کہہ رہا، میں علماء کرام کی بہت عزت کر رہا ہوں، یہ ان علماء کو اور ان ٹیچرز کو میں کہہ رہا ہوں، سب ٹیچرز کو، آئی مائی سیلف آئی ایم اے ٹیچر، میں ایک ٹیچر ہوں، میں سب کو نہیں کہہ رہا، میں خود نااہل آدمی ہو سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں معافی طلب کرتا ہوں، استغفار پڑھتا ہوں، اچھے لوگ بھی ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ سارے ہی ایسے ہیں، لیکن ہمارے ٹیچرز حضرات اور علماء کرام جو مجھے دیکھ رہے ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ، ہمارا ملک آپ عالم ہیں، آپ اپنے آپ کو دین کا پیشوا کرتے ہیں، آپ میں 5 لاکھ لوگوں کے استاد بھی ہیں اور 5 لاکھ علماء کے شاگرد بھی ہیں۔ ہمارے ملک میں 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں، باقی لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، ایسا کیوں ہے؟ یہ میرا موضوع نہیں تھا، خود ہی میرا موضوع تھا۔ تو سیلف رسپیکٹ کے بغیر دوستو، ہم نے اگر دنیا میں آگے بڑھنا ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے سیلف رسپیکٹ ہے۔ ہمیں اپنے اوپر یقین اور اپنے اوپر اعتماد کرنا ہوگا، ہونے کا یقین اللہ پر، محنت کا یقین اپنی ذات پر، دیٹس اٹ۔ اگر آپ کو ہونے کا یقین، کسی چیز کے نتائج کا یقین صرف اللہ پر، اور کوئی نتائج تبدیل نہیں کر سکتا، اور محنت کرنے کا یقین اپنے اس جسم پر، اپنی قوت بازو پر، یہ یقین ہوگا تو اس کو کہتے ہیں خودی، اور یہ خودی ہو جائے گی تو ہم کامیابی سے اپنی منزل پر پہنچیں گے۔ خودی کو اپنائیے اور اقبال کے فلسفہ خودی کو ضرور مطالعہ کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ کا اپنا ابن اسکندر خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔